अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ओल्ड मैन एंड द सी की थीम्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नावल को हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं 4 वीडियोस में, और इसकी जो है डिटेल के साथ समरी वो मैंने उर्दू ट्रांसलेशन के साथ अपलोड की हुई है। उसकी 4 वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा हम इससे पहले इसकी इसके जो करैक्टर्स हैं वो भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उनकी इन सब वीडियोस की आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। इस नावल में हमें जो सबसे पहली जो थीम नज़र आती है वो यूनिटी की आती है, इत्तेहाद की आती है। इसमें जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की यूनिटी के बारे में हमें बताया है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं और कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करती हैं। हेमिंग्वे सैंटियागो और उसके कुदरती माहौल के माबैन राब्ता कायम करने में काफ़ी वक्त गुजारता है। यानी वो सैंटियागो और जो समुद्री या कुदरती माहौल होता है, जो उनके दरमियान में राब्ता होता है, उसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल से बताता है। मछली, परिंदे और सितारे सब उसके भाई या दोस्त हैं। उसका दिल कछुए के दिल की मानद है। ताकतवर होने के लिए वो कछुए के अंडे खाता है। सेहतमंद रहने के लिए वो शार्क के जिगर का तेल पीता है। नेज़ बज़ाहिर मुतज़ाद अनासर को बार बार एक ही मुतहद पहलू के तौर पर दिखाया जाता है। समंदर मेहरबान और ज़ालिमाना, नस्वानी और मर्दाना दोनों तरह का है। पुर्तगाली जंगजू आदमी खूबसूरत लेकिन मौलिक है। मेको शार्क नेक लेकिन ज़ालिमाना है। मतलब इन सारी चीज़ों में अगर हम एक चीज़ देखें तो हेमिंग्वे हमें ये बताते हैं कि सैंटियागो का जो इत्तेहाद है या सैंटियागो की जो यूनिटी है वो मछलियों के साथ भी है, परिंदों के साथ भी है, सितारों के साथ भी है, क्योंकि वो उनके साथ रहता है और उनकी उसकी जो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो इन चीज़ों के साथ गुज़र चुका है, क्योंकि वो एक शिकारी है और वो तकरीबन समंदर में ही रहता है। जैसा कि हमने पीछे जब डिस्कस किया था इस नावल को, तो उसमें हमने देखा था कि जब वो मैनोलिन से लगातार लड़ाई कर रहा होता है, तो सॉरी मार्लिन से, तो वो अपने दोस्त यानी सितारों को, परिंदों को और जो है बाकी जो चीज़ें होती हैं समुद्र वाली, उनको अपना दोस्त मानता है। तो यहाँ समंदर की भी खसूसियात बताई गई हैं कि एक टाइम तो वो मेहरबान होता है लेकिन दूसरे टाइम वो ज़ालिमाना भी होता है, यानी ज़ालिम भी होता है जब उसमें कोई तूफ़ान वगैरह आता है। तो नोवेला की यकजहती की बुनियाद इस अजीम सानहे में सैंटियागो को कामयाबी से हमकिनार करती है। सैंटियागो के लिए कामयाबी और नाकामी एक ही वजूद के दो बराबर पहलू हैं। ये अबूरी शक्लें हैं जो इसके यानी सैंटियागो और फितरत के माबैन बुनियादी इत्तेहाद को मुतासिर किए बगैर बड़ी आसानी से आती और जाती हैं। अगर वो इस इत्तेहाद पर गौर करे और एक बैरूनी मुखालिफ के तौर पर इसका यानी फितरत का मुकाबला करने की बजाय वो अपने आप को फितरत का हिस्सा समझे, तो फिर चाहे जैसी भी बदबख्ती बदकिस्मती आए उसे शिकस्त नहीं दे सकती। इस पैराग्राफ में जो है ये बताया गया है कि सैंटियागो जो है एक तरफ तो कामयाबी हासिल कर लेता है कि उसने जो है
شکار کر لیا تھا، لیکن ایک طرف اس کی بدقسمتی بھی ہوتی ہے کہ اس نے وہ شکار اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ لیکن سنتیاگو کے لیے کامیابی اور ناکامی ایک ہی وجود کے دو برابر پہلو ہیں، اور یہ عبوری شکلیں جو اس کی سنتیاگو اور فطرت کے مابین بنیادی اتحاد کو متاثر کیے بغیر بڑی آسانی سے آتی جاتی ہیں۔ یعنی وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ انسان ہمت ہار جائے، وہ اس چیز پہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، کبھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو کبھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہیروئزم یعنی بہادری۔ اس ناول میں ہم نے اوورال جب اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم نے اس کی بہادری کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ جو ہے بہادری کیسے ہے سنتیاگو کی۔ اس میں نہ صرف سنتیاگو کی بہادری کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بلکہ مارلن کی بھی بہادری کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیسے اس نے سنتیاگو کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے، خود کو اسکیپ کروانے کی کوشش کی اس نے، کیسے وہ اس کے جال سے بار بار اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ اور اسی طرح اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں تو سنتیاگو کی بہادری بھی ہے کہ اس نے کیسے مارلن کے ساتھ اپنے زخمی ہاتھوں سے مقابلہ کیا، اور نہ صرف مارلن سے کیا بلکہ شارک سے بھی کیا، اور کتنے ہی شارک اس نے مار دیے۔ پریشان کن مشکلات پر فتح بہادری کا دل ہے، یعنی پریشان کن حالات میں بھی جو مین چیز ہوتی ہے وہ فتح جو ہوتی ہے وہ بہادری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ماہی گیر سنتیاگو کو انسانیت کے لیے بہادری کی مثال بننے قائم کرنے کے لیے اس کے مصائب کا یادگار ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نارمل لائف میں بھی دیکھیں تو کوئی بھی اگر ہم رول ماڈل اپنا سلیکٹ کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، تو وہ جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ اس کی زندگی جو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں مشکلات سے گھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ان مشکلات سے مقابلہ کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے، تبھی اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ یادگار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مشکلات کا مقابلہ نہ کرے تو اس کو کوئی رول ماڈل نہیں سمجھے گا، کیونکہ جو بندہ مشکلات کے ساتھ لڑ کے کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کی بہادری کو ہمیشہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ سیم یہی کنڈیشن جو ہے اس ناول میں ہے کہ سنتیاگو اگرچہ شکار صحیح سلامت ساحل تک لے کر نہیں آیا تھا، لیکن اس کی بہادری کی مثال اس چیز سے ملتی ہے کہ اس نے اس شکار کو ساحل تک لانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنے شاخ سے اس نے مقابلہ کیا، پہلے وہ مارلن سے مقابلہ کرتا رہا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سنتیاگو کا مارلن کو کامیاب طریقے سے مارنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ فتح اگرچہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوتی، وگرنہ اگر ناول میں یہ حصہ شامل نہ ہوتا تو کتاب کے آخری 30 صفحات کو شامل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ یعنی آخری 30 صفحات میں سنتیاگو کی کامیابی اور مسلسل جدوجہد کا ہی ذکر کیا گیا، اور اگر یہ چیز شامل نہ ہوتی اس ناول میں، ارنسٹ ہیمنگوے اس کو اس خوبصورت انداز میں پریزنٹ نہ کرتے تو یہ نہ تو کبھی نوبل پرائز جیتتا ناول، اور نہ ہی سنتیاگو کو اس قدر ایک ہیرو یا بہادر تسلیم کیا جاتا جس طرح ابھی ارنسٹ ہیمنگوے نے ہمیں اس کو بتایا ہے کہ یہ کتنا ایک عظیم انسان تھا، اتنی کتنی جدوجہد کی تھی۔ ہیمنگوے کے ہیروئزم کا نظریہ لامحدود ہے، جس کے مطابق لازمی طور پر دائمی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل مشقت کی ضرورت ہے۔ جیسے میں آپ کو یہ چیز پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، ہیرو کا کام عظمت اور فضل کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا ہے، لہٰذا ہیمنگوے کا فلسفیانہ انداز خود پر قابو پانے اور اس کی مردانگی کے متعلق خیال اور اسی طرح کے دوسرے پہلوؤں پر زور دینا لازمی ہے۔ ہم بیرونی طور پر جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں
وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا کہ خود کو اندرونی شرافت سے جوڑنا اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ سنتیاگو کہتا ہے کہ آدمی شکست کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، آدمی کو توڑا تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن شکست نہیں دی جا سکتی۔ مین ہوڈ اس کی اگلی تھیم ہے، یعنی مردانگی۔ تو یہ بھی ہم جو ہے سنتیاگو کے کریکٹر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور ارنسٹ ہیمنگ وے کا مردانہ نظریہ مذکورہ بالا بہادری کی مثال سے قریب تر لازم و ملزوم ہوتا ہے، یعنی جو ہے بہادری، ہیروئزم اور مین ہوڈ، یہ جو ہے آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ انسان بننے کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ برتاؤ کرنا، تکلیف سے دوچار نہ ہونا، بغیر کسی شکایت کے اپنا فرض قبول کرنا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خود پر قابو پا لینا اہم ہے۔ سمندر کی نسوانی اس کے وہمی ہونے اور خود پر قابو پانے کی کمی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اگرچہ اگر وہ جنگلی رویہ اختیار کرتا ہے یا شریر کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ یعنی سمندر اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر جو ہے آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو تکلیفوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، اور یہ ہے کہ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی چیز حاصل کریں گے تو اس میں مشکلات کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، بغیر کسی شکایت کے اپنا فرض قبول کرنا ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ چیزیں انسان کے کریکٹر میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کہ اسے ایک اچھا انسان بننے کے لیے ان چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ پر قابو کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب سنتیاگو اور مارلن کی لڑائی جاری تھی تو سنتیاگو بار بار تکلیف کی وجہ سے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے مزید لڑ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس جو ہے کمزوری پہ قابو پا رہا تھا، اور یہی قابو پانا اس کی کامیابی کا سبب بنا، کیونکہ اگر وہ ہمت ہار دیتا تو وہ ہرگز ہی اس مقام تک نہ پہنچ سکتا، یا لوگ اس کی بہادری کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ انہوں نے اب کیا۔ آگے ہے کہ مردانگی کی نمائندگی کرتے ہوئے مارلن کو عظیم، خوبصورت، پرسکون اور نیک کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور سنتیاگو اپنے آپ درد کو چھپانے کے لیے اس کے خلاف کہتا ہے کہ وہ انسان کی طرح تکلیف میں مبتلا ہے، یعنی وہ مرد کی طرح اس تکلیف کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ جو ہے یہاں مارلن کو انسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انسان اپنے ارادے یا اپنے اس آپ کہہ لیں کہ ایک منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو مارلن بھی اسی طرح ہی کر رہی تھی کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اسکیپ کروانے کے لیے مسلسل لڑ رہی تھی سنتیاگو کے ساتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں کریکٹرز کی سیم ہیں، کہ سنتیاگو اپنی کامیابی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور اپنے درد اور تکلیف سے چھٹکارا مطلب اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اسے لڑ رہا تھا، اور مارلن سنتیاگو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی کامیابی کے لیے اس سے لڑ رہی تھی، اور وہ بھی تکلیف میں مبتلا تھی، لیکن اس نے بھی انسان کی طرح اس تکلیف کو سائیڈ پہ رکھا ہوا تھا، جس طرح سنتیاگو تکلیف کو بھول کر اپنے
جو ہے پختہ ارادے پہ قائم تھا۔ ہیمنگوے کے اخلاقی کائنات میں سینتیاگو ہمیں نہ صرف یہ دکھاتا ہے کہ زندگی کو بہادر طریقے سے کیسے گزارنا ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے زندگی گزارنے کا مناسب طریقہ کیا ہے۔ یعنی انسان کو اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کا سب سے بہترین اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہ مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھے۔ جب تک مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ پرسکون گزرے گی، لیکن اگر وہ ان مشکلات کو اپنے اوپر حاوی کر لے گا تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ مشکل گزرے گی۔ تو اس کے بعد ہے کہ جبکہ اہم یہ ہے کہ ہیمنگوے کے ناول میں غرور کا یعنی فخر کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ سینتیاگو جیسے بہادر شخص کو اپنے اعمال پر فخر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ فخر کا ورڈ یوز ہوگا، یہ غلطی سے غرور لکھا گیا ہے۔ تو اور جیسا کہ سینتیاگو ہمیں دکھاتا ہے، عاجزی ذلت امیز نہیں تھی اور اس سے حقیقی غرور کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بظاہر سینتیاگو کا فخر ہے جو اسے مارلن کو پکڑنے کے لیے ہے۔ وہ دنیا کے تمام لوگوں سے ماورا دور ہو کر سمندر میں خطرناک حد تک سفر کرنے پر دباؤ ڈالتا ہے، جبکہ وہ مارلن سے محبت کرتا ہے اور اسے بھائی کہتا ہے۔ سینتیاگو فخر محسوس کرنے کے لیے اس کا یعنی مارلن کا قتل کرتا ہے۔ وہ اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کے خون نے اس کی ہی طرح کے ایک نیک اور قابل مخالف کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ یعنی اس میں اگر ہم اوورآل اس تھیم کو ڈسکس کریں تو اس تھیم میں یہ ہے کہ سینتیاگو اپنی کارکردگی پر فخر محسوس کرتا ہے کہ کیسے اس نے مشکلات کے ساتھ مقابلہ کیا، کیسے اس نے شارکس کا مقابلہ کیا اور کیسے اس نے اپنے سے کہیں زیادہ وجود والی جو مچھلی ہے اس کا شکار کیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس ناول کو تو ہم نے اس سائز کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب سنتیاگو نے پہلی بار دیکھا اس کا سائز تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا شکار کبھی نہیں کھیلا، اور جب کشتی کے نیچے سے مارلن گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ وہ کشتی کے سائز سے بھی کہیں گنا زیادہ بڑی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے شکار کے اوپر، اپنی اس کارکردگی کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے کہ کیسے اس نے مارلن کو جو ہے شکار کیا۔ اور دوسری اس میں ہم اس کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے پرائڈ کا، ہم وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے شکار کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات کتنی جھیلیں، جدوجہد کتنی کی، لڑائی کتنی کی۔ اس نے پہلے مارلن سے لڑائی کی اور اس کے بعد اس نے جو ہے شارک سے لڑائی کی۔ تو اس چیز پر بھی وہ فخر کرتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے شکار کے ساتھ لڑائی کی اور پھر اپنے شکار پر حملہ آور ہونے والے شارک سے بھی اس نے مقابلہ کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پرائڈ تھیم میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مارلن کے نقصان کی ترجمانی اس طرح کی ہے کہ اس طرح کے شکار کی تلاش میں سینتیاگو کو اب تک سفر کرنے میں اپنے غرور کی قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ اس کے برعکس کوئی یہ استدلال کر سکتا ہے کہ یہ فخر فائدہ مند تھا کیونکہ اس نے سینتیاگو کو اس کی بہادری کے ایک قابل ترمیم چیلنج کی اجازت دی تھی۔ آخر میں ہیمنگوے یہ مشورہ دیتا ہے کہ کسی کام پر فخر کرنا اچھی بات ہے، یہاں تک کہ اگر غرور کسی کو غیر ضروری طور پر کسی صورتحال کی
طرف راغب کرتا ہے تو یہ ایک مثبت خصلت ہے۔ یعنی جو ہے کچھ لوگوں نے جو مارلن کا نقصان ہوا تھا، یعنی جو اس کا نقصان ایسے ہو گیا تھا کہ جو شارکس تھے انہوں نے سارا گوشت کھا لیا تھا اور صرف جو ہے اس کا پنجرہ ہڈیوں کا بچ گیا تھا۔ تو یہ جو نقصان ہوا تھا سنتیاگو کا، تو کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ جو ہے سنتیاگو جو اپنے اوپر خود اعتمادی کرتا تھا، یا اس کو فخر تھا یا اس کو غرور تھا کہ وہ سمندر میں بہت دور تک شکار کر سکتا ہے، تو یہ اس کا نتیجہ تھا۔ تو کچھ لوگ جو ہے اس کے برعکس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے خود اعتمادی انسان کی جو ہے صلاحیتوں کو مزید نکھارتی ہے اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہیمنگ وے بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یعنی فخر کسی بات پہ یا کوئی کسی چیز پہ آپ کی اگر خود اعتمادی ہے آپ میں، تو یہ ضروری ہے اگر اس کو آپ مثبت وے میں یوز کریں۔ اگر فخر کو آپ غرور سے چینج کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اسی طرح ہیمنگ وے کہتا ہے کہ یہ جو ہے پرائڈ، یہ مثبت وے میں انسان کے کریکٹر میں نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سکسیس یعنی کامیابی، یہ بھی ایک مین تھیم ہے۔ ہیمنگ وے کامیابی کے دو اقسام کے درمیان ایک فرق کھینچتا ہے: بیرونی مادی کامیابی اور اندرونی یعنی روحانی کامیابی۔ اگرچہ سنتیاگو میں واضح طور پر سابقہ یعنی مادی کامیابی کا فقدان ہے، لیکن اس کمی کی درآمد اس کے بعد والے یعنی روحانی کامیابی کی وجہ سے جا چکی ہے۔ سنتیاگو کی کہانی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ناقابل تلافی روح کی فتح کے طور پر ختم ہونے والے مادی وسائل پر ہے۔ یعنی سنتیاگو ہمیں یہاں دو سکسیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک جو آؤٹر سکسیس ہوتی ہے اور ایک جو انر سکسیس ہوتی ہے۔ اب آؤٹر اور انر کا کیا فرق ہے؟ آؤٹر یہ ہے کہ جو آپ دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم اسی ناول سے اس کی ایگزامپل لیں تو جو ہوگی جو میٹیریل سکسیس ہے، اس کو ہم جو آؤٹر سکسیس یا میٹیریل سکسیس ہے، ہم اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر وہ مارلن کو زندہ صحیح سلامت ساحل پر لے جاتا، یعنی شارکس اس پہ حملہ نہ کرتے، وہ گوشت کے ساتھ ہی مارلن کو ساحل پر لے جاتا، تو یہ اس کی میٹیریل سکسیس یا آؤٹر سکسیس ہوتی۔ اور دوسری کون سی سکسیس ہوتی ہے؟ انر یا اسپرچول سکسیس۔ انر یا اسپرچول سکسیس یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے مینٹلی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، یعنی آپ کے انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جی ہاں جی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب اس میں انر سکسیس کیا ہے کہ سنتیاگو اپنے شکار پر بالکل سیٹسفائی ہے کہ اس نے جو ہے بہت اچھا شکار کیا ہے اور وہ اپنی کامیابی واضح طور پر محسوس کر رہا ہے، اور یہی انر سیٹسفیکشن جو ہے وہ آؤٹر سیٹسفیکشن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہیمنگ وے بھی یہاں کہتا ہے کہ جو ہے سنتیاگو میں آؤٹر سکسیس کی تو کمی تھی، لیکن انر سکسیس اس میں بہت زیادہ تھی۔ یہ ایلیمنٹ اس میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ وہ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہونا چاہتا تھا، نہ کہ وہ فزیکلی یعنی لوگوں کے سامنے اپنی کامیابی کے قصے سنتا۔ وہ اپنے اندر یعنی اپنی ذات کی کامیابی کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اس طرح کی روح کی خصوصیات ہیروئزم اور مین ہوڈ یعنی مردانگی کی ہیں۔ سنتیاگو اپنی محنت کی کمائی کو کھونے کے بعد ناول کی کہانی کو ناقابل شکست بنا کر ختم کر سکتا تھا، لیکن سب سے قیمتی قبضہ
سب سے قیمتی جو ہے قبضہ بیرونی کامیابی پر داخلی کامیابی کے استحقاق کا ثبوت ہے۔ یعنی جو ہے بیرونی جو کامیابی ہے اس پر ہمیشہ جو ہے انر سیٹسفیکشن جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے، اور اسی کا جو ہے عکاسی یہ تھیم کرتی ہے، اور ہیمنگ وے بھی ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ تھیم آتی ہے وہ ہے وردینس۔ وردینس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ بہادر اور مردانہ ہونا صرف کردار کی خصوصیات ہی نہیں ہیں جو کہ ہر شخص میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو وقار کے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات کے ذریعے مستقل طور پر بہادری اور انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وردینس، اب اس میں ہم ایک مین جو دیکھ سکتے ہیں کہ جو قابلیت ہے شکار کرنے کی سنتیاگو میں، وہ کیسے پائی جاتی ہے۔ سنتیاگو کس طرح سے اپنے جو ہے اس ہنر میں قابل تھا کہ اس نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پہلے وہ مارلین کے ساتھ لڑتا رہا، پھر شارک کے ساتھ لڑتا رہا، اور ان سب کے ساتھ وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے لڑتا رہا۔ ایک اور چیز ہے کہ ایک ضرب المثل بھی ہے کہ آپ نے اگر کوئی جنگ کرنی ہے یا کوئی معرکہ سر انجام دینا ہے تو اس کے لیے بہادری صرف نہیں ہونی چاہیے، یعنی صرف بہادری پہ آپ کو انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو قابلیت پہ بھی انحصار کرنا چاہیے، کیونکہ جب دونوں قابلیت اور بہادری مل جاتی ہیں تو انسان کی کامیابی کے 100% چانس ہوتے ہیں۔ تو یہی بات اس میں بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ سنتیاگو نہ صرف بہادر تھا بلکہ قابل بھی تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ کس چیز کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے اپنے شکار کو اپنے جال میں پھنسانا ہے، اور کیسے اپنے شکار کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خودی کو خود سے نوازا نہیں جا سکتا۔ سنتیاگو کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے سامنے اپنی اہلیت ثابت کرنے کا جنون تھا۔ اسے خود کو لڑکے کے سامنے ثابت کرنا پڑا، جو کہ 1000 بار اس نے ثابت کیا، حالانکہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یعنی وہ اپنی قابلیت کو سب کو منوانا چاہتا تھا کہ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ قابل بھی ہے، کیونکہ لوگ اس کی قابلیت پر شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 40 دن اس نے بغیر شکار کے گزار دیے ہیں، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ قابل نہیں ہے۔ اب وہ اسے پھر سے ثابت کر رہا تھا، ہر بار نیا وقت تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے اس نے کبھی ماضی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے خود کو مارلن کے سامنے ثابت کرنا پڑا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے مار دوں گا اپنی ساری عظمت اور شان کے ساتھ، اگرچہ یہ ناانصافی ہے لیکن میں اسے دکھاؤں گا کہ آدمی کیا کر سکتا ہے اور آدمی کیا برداشت کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں ایک دوسرا ایلیمنٹ آ گیا کہ لوگوں کے سامنے بھی وہ اپنی قابلیت کو شو کرنا چاہتا تھا، جبکہ مارلن کے سامنے بھی، کہ تم بے شک کتنے ہی طاقتور ہو مجھ سے زیادہ، لیکن میں بھی بہادر اور قابل ہوں، اور میں اس چیز کو منواؤں گا تمہیں شکار کر کے۔ بہادر اور مردانہ زندگی اندرونی امن اور خود پسندی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے نیک عمل کے ذریعے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو تھیم ہے نیکسٹ، سنتیاگو ایز کرسٹ۔ مینولن، جیسا کہ مینولن کا میں آپ کو پہلے کریکٹر میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں، اور اس میں ڈیٹیل میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس کا ایک شاگرد ہوتا ہے جو کافی دن اس کے ساتھ رہتا ہے، 40 دن تک، لیکن اس کے بعد جب کوئی شکار نہیں ہوتا تو اس کے والدین اسے کسی اور کشتی پر جانے کا کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو
جو ہے انلکی سمجھتے ہیں سنتیاگو کو۔ مینولن سنتیاگو کے ساتھ مذہبی عقیدت رکھتا ہے۔ ناول میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مینولن سنتیاگو کے ساتھ مچھلی نہ پکڑنے کے لیے معافی مانگتا ہے۔ مینولن کہتا ہے کہ والد نے مجھے اس کے ساتھ نہ جانے پر مجبور کیا تھا۔ میں لڑکا ہوں، یعنی ان کی اولاد ہوں، اور مجھے ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جس کا جواب دیتے ہوئے سنتیاگو کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، یہ بالکل عام بات ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ یعنی مینولن کے والد کو زیادہ یقین نہیں ہے۔ مینولن کے والد نے سنتیاگو کے شکار کیے بغیر 40 دن گزر جانے کے بعد اپنے بیٹے کو زیادہ کامیاب کشتی پر جانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے کرسٹ یعنی یسوع مسیح نے صحرا میں سفر کیا تھا۔ تو اس چیز میں ہم جو ہے سنتیاگو کو ایز اے رول ماڈل تسلیم کی، جیسے مینولن اس کو تسلیم کرتا تھا ایز اے رول ماڈل، اس کا بتایا گیا ہے کہ مینولن کیسے اس کو مانتا تھا، یعنی کیسے اس کو ایز اے کرسٹ کے طرح مطلب پوچھتا تھا کہ کیسے مینولن کا جو رتبہ تھا اس کی نظر میں اعلیٰ تھا، اور وہ اپنے استاد کو بہت اونچا مانتا تھا اور اس کے ساتھ ہر وقت اپنا ٹائم گزارنا چاہتا تھا، لیکن جو ہے اس کے والدین یہ نہیں چاہتے تھے۔ جس طرح مسیح نے شیطان کے فتنہ کے خلاف مزاحمت کی، اسی طرح سنتیاگو مارلن سے لڑتے ہوئے اپنے تھکن کو ترک کرنے کے لیے اس فتنے سے مقابلہ کرتا ہے۔ جھک کر نیچے کشتی میں آرام کرنا اور مچھلی کو جال کی رسی سے آزاد کیے بغیر ایک دائرہ بنانے کے لیے چھوڑنا ایک بہت بڑا فتنہ تھا، لیکن وہ مچھلی کو مارنے کے لیے اپنی طاقت کو زیادہ ثابت قدم رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جلد ہی اوپر آئے گا، یعنی مارلن پانی کی سطح پر اوپر آئے گا، اور مجھے خود کو ثابت قدم رکھنا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھیں اس کی مین تھیم۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری تھیم بنتی ہیں، لیکن یہ کسی بھی کویسچن کے آنسر میں لکھنے کے لیے کافی ہوں گی۔ تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔